अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात नहम का मजमून पढ़ेंगे उर्दू और हमारा आज का उन्वान है गज़ल। ये गज़ल लिखी है मीर तकी मीर ने और 9th क्लास का सफ़ा नंबर है किताब का 125। इसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 जो अशार हैं वो 2 लेसन्स में हमारे हो चुके हैं। आज ये आखिरी इसी गज़ल के जो हमारी किताब में दरसी किताब में शामिल हैं आखिरी 3 अशार हम पढ़ेंगे आखिरी 3 अशार। अगर दूसरा वाला बोर्ड के हम पेपर का पैटर्न देखें तो उसमें ये दूसरा सवाल आता है हिस्सा मरूजी में, जिसमें सबसे पहला सवाल नंबरिंग के हवाले से दूसरा, जिसमें अशार की तशरीह करनी है और साथ नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना है। ये चूंकि गज़ल है तो स्टूडेंट इसका आपने शायर का नाम भी लिखना है। 5वां शेर है, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है, आतिशे गम में दिल बुना शायद देर से बू कबाब की सी है, मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले लेसन में मैं बता चुकी हूँ कि ये पूरी गज़ल सहलुल मुमतना यानी आसान तरीन अल्फाज या आसान तरीन इस्लाहात इस्तेमाल की गई हैं। इसमें मानी के लिहाज से, अल्फाज के लिहाज से ये आसान तरीन गज़ल है। इसके अलावा तशबीह के हवाले से इस गज़ल का हवाला, जहाँ बात तशबीह की हो वहाँ मीर तकी मीर की इस गज़ल के किसी न किसी शेर का हवाला दे दिया जाता है। तशबीह के हवाले से बेहतरीन गज़ल है। अब हम अगर अल्फाज मानी की तरफ आए तो खाना खराब का मतलब होता है बदकिस्मत, जिसकी किस्मत अच्छी ना हो। जो कोई भी काम करे तो उसका रिजल्ट उसकी ये उम्मीदों के मुताबिक ना हो। ज़रूरी नहीं कि इंसान के हर अमल का, हर एक्ट का जो नतीजा है वो बुरा ही होता है। हो सकता है कि उस वक्त जो हमने तवक्को उस नतीजे की नहीं की थी, जो नतीजा निकल आया है उस अमल का। आतिश, आतिश से मुराद है आग, नीमबाज से मुराद है आधी खुली हुई, मस्ती से मुराद है होश में ना होना। ये तीनों अशार में ये हमारे अल्फाज मुश्किल थे, बाकी मैं आपको साथ साथ समझाती हूँ। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। इसमें गज़ल का चूंकि हुस्न ही यही होता है कि गज़ल के हर शेर में उन्वान फ़र्क लिया जाता है, मजमून अलग अलग बांधा जाता है हर शेर में। तो इस शेर में कहा जा रहा है कि जब मुशायरा मीर तकी मीर का जो दौर था वो मुशायरे का दौर था, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट वो दौर था जब किसी भी शाही दरबार में बादशाह के सामने, किसी नवाब के सामने जो हीरे जवाहरात शायरी सुनकर लुटाया करते थे, जो शायरों की बाकायदा तनख्वाहें मुकर्रर कर दिया करते थे, वहाँ पर जब एक शायर शेर सुनाता है और हर तरफ से वाह वाह उसे सुनने को मिलती है तो उस शायर की किस्मत बहुत अच्छी समझी जाती है कि हर कोई मेरी शेर, वैसे भी शायर का ये जज्बाती तौर पर शायर ये चाहता है कि मैं शेर कहूँ, मुझे उसके हिस्से की जो तहसीन और आफरीन है वो मुझे मिले। मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब, अगर हम अपनी उर्दू की तारीख देखें तो ये ऐसे शायर हैं कि जिनकी ज़िंदगी में उतनी तारीफ़ व तहसीन ना मिल सकी, उतनी शोहरत उनकी ज़िंदगी में ना मिल सकी जितनी आने वाले लोगों ने उनकी तारीफ़ व तौज़ीह की। कि ये उर्दू अदब के ऐसे शायर हैं कि अगर इनकी शायरी मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर की शायरी अगर उर्दू अदब में से निकाल दी जाए तो पीछे उर्दू अदब की इमारत तकरीबन ढह जाएगी, गिर जाएगी उर्दू लिटरेचर की। तो इस शेर में भी वो अपनी उसी दुख का इजहार कर रहे हैं कि जब मैं मुशायरे में बोलता हूँ, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, उससे मुराद है कि मीर तकी मीर कहते हैं कि जब मैं मुशायरे में बोलता तो मुशायरे में जिन लोगों ने पैसे लगाए होते हैं, जिन्होंने ज़रा गठजोड़ किया होता है, एक दूसरे को बुला के किसी लखनऊ में या दिल्ली में किसी जगह पर, फैज़ाबाद में किसी जगह पर मुशायरा मुनक्कद किया होता है, तो एक दूसरे से वो बाहमी मशवरे के से एक दूसरे की तारीफ़ व तौज़ीह, वाह वाह और बहुत ज़्यादा जो है ना तहसीन करते हैं। कहते हैं कि मेरा चूंकि ये मीर तकी मीर जो थे वो अकेले रहना पसंद करते थे, खामोश रहना पसंद करते थे, ये इतने मुशायरों में जाते भी नहीं थे, और जब जाते थे तो उन्हें दुख ये रहता था कि मुझे मेरे हिस्से की शोहरत, तहसीन, तारीफ़ नहीं मिलती। इसमें भी उन्होंने यही कहा है
کہ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، کہ اس کے بعد سن کے کیا کرنا ہے، یہ تو خانہ خراب ہے، یہ تو بدقسمتی کا رونا روتا رہتا ہے، اس کے بعد سن کے کیا کرنا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی میر تقی میر کی مشاعرے کے حوالے سے، لیکن اگر ہم یہ بات کریں میر تقی میر کی مجازی عشق کے حوالے سے کہ وہ اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میرا محبوب میری آواز کیوں پسند نہیں کرتا، جب میں بات کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک خانہ خراب سمجھ کے، ایک بدقسمت سمجھ کے مجھے میرے حصے کی وہ وقت، میرے حصے کی وہ حیثیت، یا میرے حصے کی وہ جو جذباتی پن جو میں رکھتا ہوں، جو سوچ میں اپنے محبوب کے متعلق رکھتا ہوں، وہ میرے حصے کی وہ توقعات پوری نہیں ہوتی، میں شاید اس کی امیدوں پر پورا نہیں اترتا، اس لیے وہ مجھے اہمیت ہی نہیں دیتا، بلکہ میری آواز سنتے ہی کہتا ہے کہ یہ آواز تو کسی خانہ خراب کی ہے، کسی بدقسمت شخص کی ہے، کسی بدحال شخص کی ہے، اس کی بات سن کے کیا کرنا۔ تو وہ تو میری بات ہی نہیں سنتا، وہ میری آگے بات کیا سنے گا، میرے دل کا حال کیا سنے گا، اور مجھے میری توقعات کے مطابق جواب کیا دے گا۔ یہ اس شعر کی ہم نے دو حوالے سے تشریح کی، ایک اس وقت کے دور کے حوالے سے، اس وقت کا ان کا جو اثر تھا، دور تھا، اس حوالے سے کہ میر تقی میر کو ان کے حصے کی شہرت نہ ملتی۔ ایک دوسری ہم نے محبوب مجازی کے متعلق کی کہ دنیاوی محبوب جو ہے میر تقی میر کا، وہ انہیں ان کے حصے کی جو حیثیت تھی، ان کے حصے کی جو اہمیت تھی، وہ ان کو نہ دیتا۔ اگر اس سے ہم متعلقہ اشعار دیکھیں تو وہ ہوں گے: قسمت بری سہی پر طبیعت بری نہیں، ہے شکر کی جگہ کی شکایت نہیں مجھے۔ میر تقی میر کے جب وہ شعر میں تشریح کے حوالے سے تشریح کرتی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ غالب کے شعر ہی ذہن میں آتے ہیں، اور آپ نے بھی یاد کرنے ہیں غالب کے شعر کو، اس وجہ سے کہ میر تقی میر کا اگر موازنہ کیا جاتا ہے تو وہ غالب سے کیا جاتا ہے، باقی لوگوں سے یا باقی شاعروں سے جو موازنہ کیا جاتا ہے وہ اس معیار پہ یا اس وزن پہ یا اس شہرت کے مطابق پورے نہیں اترتے۔ اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو میر تقی میر اور غالب اس دور کے دونوں ہم پایا ہم پلہ شاعر تھے، اور یہاں ایک لمبی بحث چلتی ہے کہ بڑا استاد کون، میر تقی میر یا غالب، لیکن دونوں ہی اپنے اپنے زمانے کے، دونوں ہی پہلے میر تقی میر سینئر ہیں اور مرزا غالب جونیئر ہیں اپنے ایج کے حوالے سے، اپنے زمانے کے حوالے سے، لیکن دونوں بڑے شاعر تھے۔ اگر ہم قسمت کے حوالے سے ایک اور شعر پڑھیں تو وہ ہے: میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یارب کہیں دیے ہوتے۔ یہ بھی غالب کا ہے، یہ آپ اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اگلے شعر کے ساتھ بھی متعلقہ شعر اپنے پیپر میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: آتش غم میں دل بنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ یہاں پر ہم نے جب اوپر والا دیکھا شعر پڑھا، تشبیہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے، تشبیہ کے حوالے سے یہ بڑی اہم غزل ہے، تو یہاں پر جو تشبیہ دی گئی ہے وہ کس سے دی گئی ہے؟ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، کہتے کہ میری جو لڑکھڑاتی ہوئی جو سکین سی جو میری آواز ہے، اس سے انہوں نے میری خرابی قسمت سے تشبیہ، خرابی قسمت سمجھتے ہیں، تو آواز کو خانہ خرابی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہاں پر دوسرے شعر میں جو چھٹا شعر ہے اس غزل کا، اس میں کہا گیا ہے: آتش غم میں دل بنا شاید، اور یہ جو دل ہے، دل کو تشبیہ دی گئی ہے، دیر سے بو کباب کی سی ہے، کباب سے، دل بھی چونکہ ایک گوشت پوست کا بنا ہوتا ہے اور کباب بھی گوشت کے ہی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میر تقی میر نے دل کو کس سے تشبیہ دی؟ کباب سے دی۔ کہتے کہ جس طرح کباب کو سیخوں پر رکھا جائے، آگ پر رکھا جائے، کوئلوں پر رکھا جاتا ہے اور وہ پھر بنتا ہے، اور اس کی جو سوندھی سوندھی سی خوشبو ہوتی ہے وہ پورے ماحول میں پھیل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ کباب کو بنا جا رہا ہے۔ اگر بننے والی جو باربیکیو جو چیزیں کی ہوں تو وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا رنگ پہلے سرخ پڑتا ہے، پھر تقریباً کالا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح میر تقی میر کہتے ہیں کہ میرے دل کا جو رنگ ہے وہ غموں کی آتش سے، غموں کی آگ سے سرخ ہو چکا ہوا ہے، جس طرح آگ سرخ ہوتی ہے اور کباب جیسے جل جاتا ہے آگ کے اوپر اور کالا پڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل کی بھی جو غم کی آگ ہے، میرے دل میں اتنے زیادہ غم ہے کہ غموں کی آگ کی وجہ سے میرا جو دل ہے وہ
جل جل کے پہلے سرخ ہو گیا اور پھر کالا پڑ گیا ہے، جس طرح ایک کباب جب جلنے لگتا ہے جب تک تو وہ پکتا ہے تو اس کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہوتی، لیکن جب وہ ضرورت سے زیادہ جل جاتا ہے تو پھر اس کی بو بھی پورے ماحول میں بکھر جاتی ہے کہ کباب جل چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل کا بھی یہی حال ہے کہ مجھے اتنے غم ملے کہ اب میرا دل بالکل ایک جلے ہوئے کباب، ایک بنے ہوئے کباب کی طرح ہو چکا ہے۔ یہ میں نے جو دوسرا شعر متعلقہ شعر کہا تھا وہ اسی سے متعلقہ ہے۔ میری قسمت میں غم گر اتنا تھا، دل بھی یارب کہیں دیے ہوتے، غالب فرما رہے ہیں۔ ایک اور شعر ہم دیکھتے ہیں، کبھی غم کی آگ میں جل اٹھے، کبھی داغ دل نے جلا دیا، داغ دل نے یعنی دل کے داغ نے کبھی ہمیں جلا دیا۔ یہ اس شعر کے حوالے سے آپ متعلقہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم تیسرا شعر جو اس غزل کا 7واں شعر ہے وہ دیکھیں، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تو اس شعر میں میر تقی میر جو مضمون باندھ رہے ہیں وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کا مضمون باندھ رہے ہیں۔ اس میں یہ اس غزل کا آخری شعر بھی ہے، یعنی مقطع ہے۔ مقطع کا اسٹوڈنٹس آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں۔ مقطع ہے غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ اس میں میر اپنا انہوں نے تخلص بیان کیا ہے۔ میر ان نیم باز سے مراد ہے آدھی کھلی ہوئی، یعنی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ یہاں پر جو تشبیہ دی ہے وہ آنکھوں کی مستی کو شراب سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح انسان شراب پینے کے بعد اسے ہوش نہیں رہتا، مستی میں وہ جھومتا ہے، لہلہاتا پھرتا ہے، گرتا پڑتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، کبھی آنکھیں کھلی رہتی ہیں کبھی بند رہتی ہیں، آدھی کھلی آنکھیں جو میر تقی میر نے اپنے محبوب کی کہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں کہ میرا محبوب شراب پیتا ہے، لیکن اس کی وہ جن آدھ کھلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہے یا میری جب وہ اپنے محبوب پر نظر پڑی۔ یہاں اسٹوڈنٹ میں آپ کو واضح کر دوں کہ میر تقی میر نے اپنی ہی کتاب میں ایک جگہ لکھا تھا کہ ہمارے جب وہ ان کا دور تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے عشق کے بارے میں کہا تھا کہ کہیں بازار میں جاتے ہوئے میں نے کسی برقعے میں جو ہے نا وہ کسی عورت کو دیکھا، کسی حسینہ کو دیکھا، اس کی صرف آنکھیں دیکھ کر ہی مجھے وہ آنکھیں اس قدر پسند آئیں کہ مجھے اس سے محبت ہوگی اور ساری زندگی میں اسی محبوب کے متعلق لکھتا رہا۔ نہیں پتا کہ وہ محبوب کون تھا، وہ بازار میں جاتے ہوئے کس گلی میں کس نکڑ کی طرف چلا گیا اور اپنی منزل کی طرف چلا گیا، لیکن میر تقی میر کہتے ہیں کہ مجھے اس کی آنکھیں ساری زندگی نہیں بھولی اور میں اس پہ اشعار لکھتا رہا۔ تو اس شعر میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، نیم باز آنکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ محبوب کی آنکھیں نیچے ہوں اور تھوڑی سی اس نے آنکھیں اٹھائی ہوں اور اسی پہ میر تقی میر نے شعر لکھ دیا کہ میرے محبوب کی جو آدھی کھلی آنکھیں ہیں، جو آدھی کھلی آنکھیں میں نے دیکھی، مجھے تو ان میں ایسی مستی نظر آئی کہ جیسے شراب کی ہوتی ہے۔ اس سے متعلقہ اگر ہم شعر دیکھیں تو اکبر الہ آبادی کا بہت اچھا شعر ہے۔ وہ لکھتے ہیں، غمزہ نہیں ہوتا کہ اشارہ نہیں ہوتا، غمزہ نہیں ہوتا کہ اشارہ نہیں ہوتا، آنکھوں سے جو ملتی ہے تو کیا کیا نہیں ہوتا، ہم معاف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ بھی آنکھوں کے متعلق شعر ہے۔ آپ کو بہت سے اشعار مل جائیں گے آنکھوں کے متعلق، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ والے کلاسیکل پوئٹ ہمارے اردو کے جو ہیں، کلاسیکل جو شاعر ہیں ہمارے، ان کے آپ نے شاعری لینی ہے، ان کے اشعار لینے ہیں اور اس شعر سے متعلقہ لینے ہیں، ان کو یاد کریں۔ اگر اسی کے متعلق اسی شعر سے متعلق ایک اور ہم جو ہے نا وہ شعر دیکھیں تو یہ ہے، یہ نہ تھی ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ اگر یہ تینوں ہم اشعار دیکھیں تو پہلے شعر میں 5ویں شعر میں بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی بے رخی بیان کی ہے، جو اس کا محبوب اپنے میر تقی میر کی طرف نہ دیکھتا ہے، نہ آواز سنتا ہے، نہ ان کو وہ اہمیت دیتا ہے۔ اگر ہم 6واں شعر دیکھیں تو اس میں وہ غم کی بات کر رہے ہیں کہ میرا دل غموں میں اس قدر بن چکا ہے کہ اب کباب کی سی خوشبو اس میں سے آتی ہے، لگتا ہے کہ یہ غم کی آتش میں بن چکا ہے۔ اگر تیسرا
शेर यानी 7वां इस गज़ल का शेर देखें तो उसमें भी अपने महबूब की वो अधखुली आंखों की बात कर रहे हो। ये नहीं कह रहे कि मेरे महबूब से कोई मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई, नहीं, सिर्फ यहाँ पर ये जिक्र है कि कभी कहीं अधखुली आंखें देखी और उन पे अशार लिख डाले। इसलिए मैंने ये आखिरी शेर लिखा है कि अगर आप ये शेर इससे मुतल्लिका लिखेंगे तो आपके एक तो मीनिंग मुकम्मल हो जाएगा अशार का, दूसरा आपकी जो रिक्वायरमेंट है तशरीह करने की वो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।